بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام علی جاوید نقوی ہے۔ ڈیئر فیلو لرنرز، آج ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں کنزیومر بینکنگ کے نام سے۔ آپ میں سے اکثر لوگ اس ٹرمنالوجی سے واقف ہوں گے کیونکہ کنزیومر بینکنگ کا اکثر جگہ پر ذکر کیا جاتا ہے۔ موسٹ آف یو ایز اے اسٹوڈنٹس مسٹ ہیو آلسو gone through this concept of consumer banking as well. We will try to follow the course in the sequence of what is consumer banking, why it is necessary or not in the context of Pakistan, our country, and then how the consumer banking is being conducted by the various players who are offering consumer products and services to the general public. So this will be our sort of framework for this. All of you must be having some expectations from this course. ظاہر ہے یہ ایک نیا کورس شروع ہو رہا ہے، آپ کے ذہنوں میں کچھ توقعات ہوں گی کہ یہ کورس میں آپ لوگوں کو کیا حاصل ہوگا۔ You will be expecting few things. Most of you, like some of you will be looking for some new knowledge. Some of you will be looking for some additional learning. Some of you will be, in fact, looking for some opportunity to enhance your confidence. Some of you will be looking for opportunities to enhance your capacity to be more productive professionals. Some of you will be, in a way, trying to get the ability to solve problem solving techniques, or some of you maybe will be trying to have some understanding of the complexities in your life, or for that matter in your professional spheres. So these could be the objectives. Having said that, these are the objectives, these are the expectations you are having from the course, and we will trying to live up to your expectations. ہم کوشش کریں گے آپ کی توقعات پہ پورا اتریں۔ اس حوالے سے ظاہر ہے ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ لوگ اس کورس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم یہاں پر اس کورس کے حوالے سے کسی اتھارٹی یا ایکسپرٹ کے حوالے سے نہیں آئے ہیں۔ وی آر آل کو لرنرس، وی آر لرننگ ٹوگیدر، اور اس حوالے سے ظاہر ہے یہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کریں، ہم آپ کو جو ہے ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں اس لرننگ پروسیس میں۔ ظاہر ہے ہماری یہ کوشش ہے، اور اس میں ایک چیز اہم ہے، آپ لوگ سینٹر آف فوکس ہیں۔ وی ہیو فل کانفیڈینس ان یور ایبلٹی، ان یور پیشن، ان یور اسپرٹ، ان یور کمٹمنٹ ٹو لرن۔ آپ جو اس کلاس میں مختلف کورسز کر کے آئے ہیں، یہ اٹ سیلف ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ لوگوں کو لرننگ کی طلب ہے، آپ لرن کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ اطمینان ہے کہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں لرنر کے حوالے سے۔ تو میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی توقعات کیا ہیں، اور آپ لوگ خود اس پروسیس کو کس طرح ڈرائیو کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم جب آبجیکٹیوز کی بات کریں تو اس میں کیا وہ آبجیکٹیوز جو ہیں اس توقعات سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ از دیر اینی ریلیشن شپ اور ریلیونس ٹو دوز ایکسپیکٹیشنز اینڈ دا آبجیکٹیوز آف دا کورس؟ So in that context, we may say, broadly speaking, there are three objectives of this course. Number one, this course will provide you an opportunity to learn the fundamentals of the consumer banking and provide you a perspective of this important segment of the banking. At the same time, you having an educational background of the business studies, expected to have a balanced perspective and the nature of contribution this consumer banking can make or should make
in the economic and social sector development of a country like Pakistan. Number two, obviously, this course may provide you an opportunity to learn something about your career growth and career decisions. If you are going to follow or select or opt for a career in banking and finance, this course definitely would be helpful to you. But at the same time, اگر آپ کسی اور پروفیشن کو اختیار کرنا چاہتے ہیں, whether it is marketing, whether it is operation, even if it is HR, IT or some other, ہمارا خیال ہے کہ یہ کورس آپ کو اس میں بھی معاون ثابت ہوگا. The third obviously objective of this course is we are all consumers. You are consumers, I am consumers. So we represent a very important society segment as consumers. You being having an educational background, educated citizen of the country, are an important target market for the banks who are going to offer you their products and services of consumers banking. اس حوالے سے یہ تیسرا آبجیکٹو تھا جو اس کا ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے فورتھ آبجیکٹو could be beyond the students as well. جیسے ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے اور یہ چیز بہت عام ہے کہ کنزیومرز اویئرنیس نہیں ہے, there is a lack of consumer education. تو اس حوالے سے جنرل پبلک کے لیے بھی یہ کورس ایک ریفرنس ثابت ہو سکتا ہے, ریفرنس پوائنٹ, اور وہ لوگ جنرل پبلک کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کورس سے کسی حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو یہ تین آبجیکٹیوز, یہ چار آبجیکٹیوز جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے, اس حوالے سے ظاہر ہے ہمارا خیال ہے کہ یہ اس کورس ان آبجیکٹیو کو فلفل کرنے کی کوشش کرے گا. آور ایفرٹس ول بی ٹو ہیو دیز آبجیکٹیوز کورڈ ٹو دا ایکسٹینٹ وین وی آر گوئنگ ٹو ہیو مور لیکچرز لیٹر آن. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو فیو تھاٹس آن دی پروسیس آف لرننگ. لرننگ کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ اس اسٹیج پہ آپ لوگ آ چکے ہیں اور آج آپ کو بتایا جا رہا ہے, لیکن میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ لرننگ از این آن گوئنگ پروسیس. ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے انڈیویژول, ان آل آف اس دیر از اے ڈیپ ڈیزائر ٹو لرن. جو کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے سنا تھا, علم کے حوالے سے پالنے سے قبر تک, فرام کریڈل ٹو گریو. سو اس حوالے سے لرننگ از این آن گوئنگ پروسیس. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم مل کر اس سفر میں آگے بڑھیں, اور جیسے ایک انگلش میں سینگ بھی ہے کہ یو نیور ارائیو, جرنی از دا ریوارڈ, ایز اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اور پھر اگر ہم مزید لرننگ کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لرننگ ایکسٹینڈ آور کیپیسٹی ٹو کریٹ, ٹو بی دی جنریٹو پروسیس آف لائف. یہ ایک بات ہو رہی ہے ڈائنامزم کی, زندگی کے جو محرکات ہیں اس کے حوالے سے لرننگ. لرننگ از ناٹ سم تھنگ وچ از ٹو بی کنسیڈرڈ ان آئسولیشن, لائک وی آر لرننگ سم تھنگ ان دا کلاس روم, سم تھنگ ان ادر سیٹنگس. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے کہ لرننگ شوڈ ناٹ بی آن این انڈیویژل بیسس, لرننگ شوڈ بی کلیکٹیولی ایز ویل. اس کا مطلب کیا ہے کہ وی شوڈ لرن ناٹ ایز انڈیویژول, وی شوڈ لرن ایز اے گروپ, ایز اے ٹیم, ایز این آرگنائزیشن, ایز اے سوسائٹی اینڈ ایز اے نیشن. سو جب ہم یہ راستہ اختیار کریں گے تو ظاہر ہے پھر دیکھیں گے کہ لرننگ کے کیا فوائد ہیں. اور جہاں یہ بھی کہا جاتا ہے, اور جو اہم ہے اس میں سمجھنے کے لیے, کہ لرننگ از ناٹ جسٹ انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ, لرننگ از تھنکنگ اینڈ ڈوئنگ. یعنی ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں اگر وہ ہماری ذہن تک محدود ہو جائے اور وہ کنورٹ نہ ہو عمل میں, ایکشن میں, تو وہ لرننگ نہیں کہلائے گی. لرننگ ڈسپلن ایکچولی کورس دی پروسیس آف تھنکنگ اینڈ دین گوئنگ ان ٹو ایکشن, ڈوئنگ اٹ. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو لرننگ از اے ویری
ڈائنامک پروسیس اور یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ جب ہم نے لرننگ کی بات کی تو آئیے ہم آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ واضح کریں کہ لرننگ پروسیس کیسے آگے بڑھتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دا پروسیس آف لرننگ اسٹارٹس ود انفارمیشن، واٹ، ویئر، ہو، ہاؤ مینی۔ اس کے بعد ظاہر ہے ہم جو ہے وہ انفارمیشن سے نالج کے اسٹیج پہ آتے ہیں، جہاں ہاؤ کویشچن کہا جاتا ہے کہ ہاؤ اٹ از دیئر، ہاؤ اٹ از ٹو بی ڈن۔ اس کے بعد ظاہر ہے ہم انڈرسٹینڈنگ کے اسٹیج پہ آتے ہیں، جہاں وائی کویشچن، وائی دا تھنگز آر ایز دے آر۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے جب ہم وزڈم پہ آتے ہیں تو وزڈم از دی ججمنٹ، جو ہم ایک ججمنٹ فارم کرتے ہیں کسی سچویشن کے متعلق۔ اس پروسیس کو ہم ایک ماڈل کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ماڈل آپ کے بہت سے لوگوں نے اس سے فیملیئر ہوں گے، اور وہ ہے پورٹر کا ماڈل۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورٹر ماڈل ہے، اور ظاہر ہے آپ لوگ اس سے فیملیئر ہوں گے، یہ بہت فیمس ماڈل ہے، بیسز ہے مارکیٹنگ کا، اور آپ لوگوں نے یقیناً اپنے مارکیٹنگ کورس میں اس کے متعلق پڑھا ہوگا۔ 5 فورسز ہوتی ہیں پورٹر ماڈل کی، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ نیو انٹرنٹس ہیں، بائرز ہیں، سپلائرز ہیں، پروڈکٹس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ہے، اور انٹرنل ریولری ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو 4 پروسیسز بتائے تھے، انفارمیشن کا، نالج کا، انڈرسٹینڈنگ کا اور وزڈم کا، ہم اس ماڈل کے حوالے سے اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انفارمیشن کیا ہے؟ انفارمیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائرس کیا ہیں، سپلائرس کون ہیں، نیو انٹرنٹس کون ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمیں اس کے بعد ہم جب نالج کے اسٹیج پہ آتے ہیں تو یہ ہم ماڈل بلڈ کرتے ہیں، ہم تیار کرتے ہیں کہ جو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سب ایلیمنٹس ہیں مین ایلیمنٹس کے، وہ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اسٹیج ہوتا ہے نالج بلڈنگ کا، اس کو ہم ماڈل تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ماڈل تیار ہو جاتا ہے، وچ از ایز آئی ایکسپلینڈ یو بیفور آر دا ہاؤ کویشچن، دین وی کم ٹو دا وائی۔ وائی یہ ہے کہ جی ہم نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ یہ ہم نے ماڈل بنایا کیوں ہے، اس ماڈل کا آبجیکٹیو کیا ہے۔ چونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم ایک گیون انڈسٹری کی اٹریکٹیونیس کو یا تھریٹس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آ جائیں گے انڈرسٹینڈنگ کے اسٹیج پہ۔ اب نیکسٹ اسٹیج، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزڈم اس کیا ہوگا؟ وزڈم یہ میں ہوگا کہ ہم نے یہ ججمنٹ، جیسے میں نے پہلے کہا، ڈرائیو کرنی ہے کہ یہ جو ماڈل ہے اس نے ہمیں یہ جو انڈرسٹینڈنگ دی ہے وہ ہم وزڈم میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں، اس کا ریشنل کیا ہے، اس انڈرسٹینڈنگ سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہمارے سامنے جو گول جو آبجیکٹیو ہیں ہم اس کو کس طرح اچیو کریں گے۔ تو یہ وزڈم کا پارٹ ہوگا، اور جس کو ہم اردو میں دانائی بھی کہتے ہیں، کہ ہم اس اسٹیج پہ آ جائیں گے۔ تو اس ایگزامپل سے آپ کچھ سمجھ گئے ہوں گے، یو مسٹ بی گیٹنگ سم آئیڈیا دیٹ ہاؤ دا لرننگ پروسیس پروسیڈس۔ ناؤ as we have to move forward and come to our another topic after the objectives of the course, that is business model. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کورس کے حوالے سے ہم نے بزنس ماڈل پہلے لیکچر میں کیوں رکھا، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے ہم بزنس ماڈل کے کمپوننٹس کو دیکھیں گے۔ بیفور وی اسٹارٹ دا ایکچوئل انڈرسٹینڈنگ آف دا بزنس ماڈل، اٹس کمپوننٹس، جو کہ ہم بعد میں جا کے بینکنگ بزنس ماڈل اور آپریٹنگ ماڈل پہ بھی اپلائی کریں گے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے ایک بزنس اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اور الٹیمیٹلی وین یو گو انٹو یور پریکٹیکل لائف۔ یہاں میں چیز ایک ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، لرننگ از اے آن گوئنگ ڈائنامک پروسیس۔ ہم نے کنزیومر بینکنگ کو آئسولیشن میں اسٹڈی نہیں کرنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے دوسرے چیزوں میں۔ اس لیے کہ آج کل یہ چیز بہت مینشن کی جا رہی ہے کہ بینکنگ انڈسٹری میں جو کرائسس آیا ہے، اٹس اے سسٹمک کرائسس، وہ سسٹم کی ایک طرح سے کرائسس ہے۔ اب سسٹمک کرائسس سے مطلب کیا ہے، اس کو ذرا جاننے کے لیے میں تھوڑا سا
آپ کا وقت لوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فیو تھاٹس اباؤٹ دا سسٹمز. سسٹمز کیا ہیں، سسٹمز تھنکنگ کیا ہے، سسٹم ڈائنامکس کیا ہے. سسٹم تھنکنگ اور سسٹم ڈائنامکس ایک بہت وائڈ رینجنگ سبجیکٹ ہے اور باہر کی یونیورسٹیز میں فل سیمسٹر کورسز اس پہ پڑھائے جاتے ہیں. ظاہر ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کورس کس حد تک ایلوبریٹ ہے اور یہ کیا رول ادا کرتا ہے ہم لوگوں کے لرننگ پروسیس میں. اس کی آج کل ایون ویسٹ کے حوالے سے بھی اپلیکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے اور ظاہر ہے ہماری بھی یہاں کوشش ہے کہ ہم اس کی اپلیکیشن پاکستان میں کریں. انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا اور یہ کوئی میجک یا سلور بلٹ نہیں ہے، لیکن ایک ایسا لرننگ ڈسپلن ہے جو کہ ہمیں کمپلیکسٹیز کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے. تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ سسٹمز کیا ہیں. A system is a group of interacting, interdependent, interconnected components which form a unified whole. یہ سسٹم کا کانسیپٹ ہے اور سسٹم ان فیکٹ از ایوری ویئر. Our body is a system, environment is a system, an organization is a system. اور اب ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ سسٹمز کی اہمیت کیا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ there are living systems and non-living systems. So we are actually concerned with the living system, جو کہ ظاہر ہے ہم ایک آرگنائزیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس کی آپ وہی سوچ رہے ہوں گے کہ ریلیونس کنزیومر بینکنگ میں کیا ہے. کنزیومر بینکنگ از اے سیگمنٹ آف اے براڈر اینٹی آف اے بینک. اس حوالے سے ایک سسٹم کا حصہ ہے. تو سسٹم ظاہر ہے ہمارے ارد گرد ہے اور ہم سسٹم کا پارٹ ہیں. وی آر پارٹ آف دا سسٹم، وی آر ناٹ آؤٹ آف دا سسٹم. تو اس حوالے سے اس کی اہمیت ہے اور سسٹم جو ہوتے ہیں اگر اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں تو یہ کمپلیکسٹیز کو، یہ پرابلمس کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. سسٹمز تھنکنگ جیسے میں نے پہلے کہا اور سسٹم ڈائنامکس کا جو سبجیکٹ ہے اس کا فوکس یہی ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سسٹمز کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں. A system has a purpose. سسٹم کے جو پارٹس ہیں وہ آپس میں کمبائن ہوتے ہیں ٹو کیری آؤٹ اٹس پرپز. سسٹمز سرو ویریس پرپز اینڈ دیئر آر سب سسٹمز جو اس بڑے سسٹم کے اوپر. سسٹمز میں فیڈ بیک ہوتا ہے اور سسٹمز سیک اسٹیبلٹی. یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو فیچرز ہیں، یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سسٹم جو ہے اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ ایک کانسٹنٹلی ڈائنامک اسٹیٹ میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے آپس میں انٹر ریلیشن شپس ہوتی ہے، انٹر کنیکشنز ہوتی ہیں، انٹر ڈپینڈنسی ہوتی ہے. تو یہ ایک سسٹم کا اسٹرکچر کہلاتا ہے اور اسی حوالے سے وہ جو سسٹم کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اس کے بیہیویئر کو ڈرائیو کرتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر اس ڈیفینیشن کو اپلائی کیا جائے کنزیومر بینکنگ میں تو تھوڑا بہت آپ کو یہ چیز واضح ہوگی کہ سسٹمز جو ہیں وہ کیا ہیں اور اس کی اپلیکیشن ہماری انڈیویجول لائف میں، پریکٹیکل لائف میں کیا ہے. آئیے ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ سسٹمز تھنکنگ کیا چیز ہے. سسٹم تھنکنگ بیسیکلی اٹس اے ڈسکوری اینڈ ڈائگنوسس پروسیس. اس کی ایک خاص لینگویج بھی ہے. سسٹم تھنکنگ کو جاننے کے لیے، لرن کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے باقاعدہ اس کے گرافکس ہوتے ہیں، اس کی ڈائیگرامز ہوتی ہیں اور اس کا پورا جو میٹیریل ہے وہ بہت ایک طرح سے ایکسٹینسو ہے اور یہ ہیلپ کرتا ہے آپ کو سمجھنے میں کہ سسٹمز کے تھنکنگ کے ذریعے آپ اپنی پرابلمس کو کس طرح. سسٹمز آپ کو آنسرز نہیں دیتا لیکن سسٹم آپ کو چوائسیز ضرور دیتا ہے. gives you the choices and at the same time it's a framework for productive dialogue. کہ دیکھیے جیسے آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ڈائلاگ از اے آئٹریٹیو پروسیس. یہ مونولاگ کا اپوزٹ ہے. کمیونیکیشن کے حوالے سے جو ڈائلاگ ہوتا ہے اس میں ہم انکوائری، ایڈوکیسی اور انکوائری کو بیلنس کرتے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ ہم صرف اپنی ہی نہیں بات کرتے، ہم دوسروں کی بات بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ انفیکٹ جو آئیڈیا ہے اباؤٹ دا سسٹم تھنکنگ، اٹ پروموٹس دا ڈائلاگ. اور اس کی ایک اور اہمیت ہے، سسٹم تھنکنگ کو سمجھنے کے بعد
کمیونیکیشن ایک آرگنائزیشن کے حوالے سے امپروو ہو جاتی ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ انفارمیشن کے امپروومنٹ سے جو سائلوز ہوتے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے نا ہر ایک نے اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ دیواریں گر جاتی ہیں، وہ بیریئرز گر جاتے ہیں. تو یو کین انڈرسٹینڈ دی سگنیفیکینس اینڈ دی امپارٹنٹ آف سسٹم تھنکنگ. ناؤ ایز یو ول سی وائی وی آر keen to apply systems thinking in our study, because as I said before, we are not going to study the consumer banking in isolation. ہم نے صرف ایک اس کو اکیڈمک ایکسرسائز کے حوالے سے نہیں آگے بڑھانا. ہمارا خیال یہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں سسٹمز کا کانسیپٹ ہو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کنزیومر بینکنگ ڈپینڈنٹ ہے بہت سارے فیکٹرز پہ، اور بہت سارے فیکٹرز انٹریکٹ کرتے ہیں جو کہ بینکنگ سیکٹر ہے. بینکنگ سیکٹر حصہ ہے نیشنل اکانومی کا، اور کسی ملک کے حوالے سے بینکنگ سیکٹر کی اہمیت آپ سب کو پتہ ہے. تو یہ جو لنکیجز ہیں سسٹم کے اندر، جو سسٹم ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہو سکے گا اس چھوٹی سی سسٹمز کی ایکسپلینیشن کے حوالے سے. اب لیکن یہاں ایک چیز جو سسٹم تھنکنگ میں ہمیں اور بتائی جاتی ہے وہ ہے ہم لوگوں کے مینٹل ماڈل. یہ جو چارٹ اب میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ مینٹل ماڈل کیا ہیں. مینٹل ماڈل کا کیا مطلب، مینٹل انسائٹ جس کو ہم کہتے ہیں. ایز اے انڈیویجول ہم سب ایک مینٹل ماڈل رکھتے ہیں. ہمارے ذہن کے اندر جو بلیوز ہیں، جو ازمپشنز ہیں، جو ہماری ویلیوز ہیں، دے کانسٹیٹیوٹ اے مینٹل ماڈل. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے اس مینٹل ماڈل سے اویئر نہیں ہوتے، ہم یہ نہیں کوشش کرتے. اور اویئرنیس سے مطلب یہ کہ ہم ڈیپر نہیں جاتے، ہم سطحی طور پر آن دا سرفیس وی ٹرائی ٹو لک ایٹ دا تھنگس. تو یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے یہ آپ کو بتاتا ہے، جس کو ہم آئس برگ ماڈل بھی کہتے ہیں. آئس برگ کیا ہوتا ہے؟ جہاں آپ کو ٹپ آف دا آئس برگ نظر آتا ہے، لیکن جو سرفیس سے نیچے چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی، انویزیبل ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ، جسے کہا جاتا ہے کہ وی موسٹ آف اس آر ان فیکٹ وکٹم آف ایونٹ مینٹیلٹی. ہم ایک ایونٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں. مینٹل ماڈل کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم وہ جاننا چاہیے کہ اگر یہ ایک ایونٹ ہوا ہے، ایونٹ why it has been triggered. If you try to find out the reasons, then you will see that there is a pattern of behavior behind that particular event. تو یہ ایک ایسا چیز ہے جو سطح سے نیچے ہے، جو نظر نہیں آتی. تو اگر ہم اپنے مینٹل ماڈل کو جاننے کی کوشش کریں گے تو ہم ایونٹ سے لیول سے ایک لیول آگے جائیں گے، جو کہ پیٹرنز آف بیہیویئر ہے. اب جب ہم نے سسٹم کی بات کی تو اسی پیٹرن آف بیہیویئر کے بعد آپ کو سسٹم کی اسٹرکچر سامنے آئیں گے. جیسے میں نے ایکسپلین کیا، وہ پھر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کون سے کمپوننٹس ہیں، وہ کس طرح انٹریکٹ کر رہے ہیں، ہاؤ دے آر انٹر لنکڈ، ہاؤ دے آر انٹر ڈپینڈنٹ. تو یہ جو تیسرا سٹیج ہے انڈرسٹینڈنگ اسٹرکچر کا، یہ آپ کو ہیلپ کرے گا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مینٹل ماڈل کا کانسیپٹ کیا ہے، اور یہ ہمیں اسپیشلی ہیلپ کرتا ہے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا کمپلیکسٹیز بیٹر. آبویسلی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مینٹل ماڈل اور سسٹم تھنکنگ کے ساتھ ہم کمپلیکس چیزوں کو بالکل ایلیمنیٹ کر دیں گے. نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ. بٹ دس پرٹیکولر ڈسپلن آف لرننگ ول ڈیفینیٹلی پرووائڈ اس این اپرچونیٹی ٹو انڈرسٹینڈ بیٹر دا کمپلیکسٹیز اینڈ دا پاسبل سولوشن ٹو دوز کمپلیکسٹیز. اس لیے کہ جب ہم بحیثیت انڈیویجول، بحیثیت پروفیشنل، جب ہماری پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے مسائل ہیں، کمپلیکسٹیز ہیں، پرابلمس ہیں. اس میں اگر ہم گھر کے رہ گئے، الجھ کے رہ گئے تو ہم پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. اس حوالے سے اب یہ جو سسٹم تھنکنگ اور مینٹل ماڈل کی ہم نے بات کی، اب ہم اس کو اپلائی کریں گے بزنس ماڈل میں. جیسے ہمارا یہ ٹاپک ہے اس لیکچر کا کہ بزنس ماڈل کیا ہے، اور میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ وی ول ٹرائی ٹو ہیو دا ریلیونس آف دس بزنس ماڈل with the bank business model and bank operating model. اب یہ
جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ بزنس ماڈل کیا ہے۔ یہ جو بزنس ماڈل ہے یہ کتاب ہے لیڈنگ دا ریولیوشن، گیری ہیمل کی لکھی ہوئی، یہ وہاں سے لیا گیا ہے۔ آپ لوگ جو بزنس اسٹوڈنٹس ہیں اور بہت سے اور لوگ گیری ہیمل کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ گیری ہیمل از کنسیڈرڈ ٹو بی اے مینجمنٹ گرو، اور مینی prominent publications like Fortune magazine, Forbes, Financial Times have declared Gary Hamel as among the 5 top management thinkers of the century. تو یہ اس کی کتاب سے لیا گیا ہے، اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بزنس ماڈل، جیسے میں نے آپ کو پہلے سسٹمز تھنکنگ کے حوالے سے بتایا، یہ ایک ایسا ماڈل ہے جس کے مختلف کمپوننٹس ہیں۔ There are 4 main components, and those components are interlinked, interconnected and interdependent. اسی لیے چونکہ ہم نے ماڈل کو ایکسپلین کرنا تھا تو اب آپ تھوڑی سی سسٹمز تھنکنگ کی جو ڈیفینیشن ہے، جو انٹروڈکشن ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں اپلائی ہوتی ہے۔ اب اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، اور ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بار بار ایمفسائز کیا کہ وی آر گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ دی subject of consumer banking. We are going to learn the subject of consumer banking in a holistic context, not in isolation, not just an academic exercise. As I have explained you before, اس کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم نے جو اور سبجیکٹ اسٹڈی کیے ہیں اس کی اور اس کی ریلیونس کیا ہے، اور ظاہر ہے جو بینکنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بینکنگ کے مختلف کورسز کیے ہیں ان کو بھی کنزیومر بینکنگ کو اس سے ریلیٹ کرنے کا ایک موقع مل جائے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ بزنس ماڈل ہے اس کے مین کمپوننٹس کیا ہیں؟ کسٹمر انٹرفیس، کور اسٹریٹجی، اسٹریٹجک ریسورسز اور ویلیو نیٹ ورک، یہ ظاہر ہے مین کمپوننٹس ہیں۔ یہ جو مین کمپوننٹس ہیں آپ کے سامنے ہیں، دے آر کنیکٹڈ تھرو برج کمپوننٹس۔ جیسے کور اسٹریٹجی اور کسٹمر انٹرفیس کا جو کمپوننٹ ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے کسٹمر بینیفٹ سے، اسی طرح کور اسٹریٹجی اور اسٹریٹجک ایسیٹس جو ہیں وہ کنفیگرڈ ہوتے ہیں، وہ برج کمپوننٹ ہے کنفیگریشن کا۔ اس کے بعد ویلیو نیٹ ورک ہے، ویلیو نیٹ ورک جو کنیکٹڈ ہے اسٹریٹجک ایسیٹ سے کمپنیز باؤنڈریز کی کمپوننٹ کے ذریعے۔ تو یہ لنکیجز ہے جو اس چارٹ میں آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم انڈیویجول کمپوننٹس اور ان کے ایلیمنٹس کو باری باری سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا کمپوننٹ ہے کور اسٹریٹجی۔ کور اسٹریٹجی میں جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ بزنس مشن۔ بزنس مشن کیا ہے؟ ایکچولی بزنس مشن از واٹ دا کمپنی از گوئنگ ٹو ڈو، دی ویلیو پروپوزیشن ٹو دا کسٹمر، دی پرپس، دا اسٹریٹجک انٹینٹ۔ یہ اہم ہے کیونکہ ایک کمپنی کے حوالے سے، چاہے وہ ایک بینکنگ کمپنی ہو، سروس انڈسٹری ہو یا مینوفیکچرنگ ہو جو پروڈکٹس بنا رہی ہو، اس کے کسٹمرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کمپنی کیا آفر کر رہی ہے، ویلیو پروپوزیشن ہے کیا۔ تو یہ جو ہوتا ہے بزنس مشن۔ اب دوسرا ایلیمنٹ کور اسٹریٹجی کا ہے پروڈکٹ اینڈ مارکیٹ اسکوپ۔ یہ کیا ہے؟ اٹ از ویئر دا کمپنی کمپیٹس، اس کے پروڈکٹس کیا ہیں، اس کی مارکیٹ کیا ہے، کہاں اس نے کمپیٹ کرنا ہے، کہاں کمپیٹ نہیں کرنا۔ یہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ کسٹمرز کو، جیسے کہا جاتا ہے کہ کمپنی کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کس سیگمنٹس میں، کسٹمر سیگمنٹس میں، کن پروڈکٹس میں، کن جیوگرافیز میں انہوں نے ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ جو پروڈکٹ اور مارکیٹ اسکوپ ہے یہ اس چیز کو تعین کرتا ہے کہ کمپنی نے کس طرح آپریٹ کرنا ہے۔ تیسرا ایلیمنٹ جو اس کا ہے وہ ہے بیسس آف ڈفرینسیشن۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بزنس از اے ویری کمپیٹیٹیو ورلڈ، کمپٹیشن ہے اس میں، اور کسٹمر کے حوالے سے ہم نے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ اگر ہم ہماری سروسز اور پروڈکٹ کموڈیٹائز ہو گئیں تو کسٹمر کے لیے کیا انسینٹیو ہوگا کہ وہ ہماری پروڈکٹ یا سروسز کو حاصل کریں یا اس کا استعمال کریں۔ اس لیے بیسس آف ڈفرینسیشن جو ہے وہ اہم ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کسٹمر کو کہ یہ جو وہ ہماری پروڈکٹ یا سروسز یوز کریں گے وہ مختلف ہیں اور ان کے لیے ان کے اندر زیادہ ویلیو ہے۔ تو یہ جو
3 ایلیمنٹ ہیں کور اسٹریٹجی کے. ہمارا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ اسٹریٹجک ریسورسز کا ہے. اب اسٹریٹجک ریسورسز کیا ہیں؟ ظاہر ہے کوئی بھی کمپنی ہو، چاہے وہ مینوفیکچرنگ ہو، ٹینجیبل گڈس بنا رہی ہوں، یا سروس انڈسٹری ہو جس کے اندر سروسز انٹینجیبل ہوتی ہیں، ان کے پاس کچھ اسٹریٹجک ریسورسز ہوتے ہیں جو ان کے وسائل ہوتے ہیں. وہ وسائل کیا ہیں؟ پہلا جو ہے وہ ہے کور کمپیٹنسیز. وٹ آر کور کمپیٹنسیز؟ کور کمپیٹنسیز آر ایکچولی دا اسکلس اینڈ دا نالج آف دا پیپل آف دا کمپنی. With core competencies, obviously, you are in a position to offer value proposition to the customers. اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک ویل نون کمپنی ہے، وہ اپنے الیکٹرانک پروڈکٹس میں مینوفیکچرائزیشن کی ان کی کور کمپیٹنسی ہے، اور وہ جو بینیفٹ کسٹمر کو آفر کرتے ہیں وہ پاکٹیبلٹی کا ہے. اسی طرح ایک اور مشہور کوریئر کمپنی ہے، ان کی کور کمپیٹنسی ہے لاجسٹک مینجمنٹ، اور ان کا جو بینیفٹ ہے جو آفر کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو وہ آن ٹائم ڈلیوری ہے. اسی طرح ایک اور بڑی ریٹیل جائنٹ ہے، ان کا بھی یہ ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کو جو ان کی کور کمپیٹنسی ہے وہ لاجسٹک مینجمنٹس ہیں، اور وہ اپنے کسٹمرز کو جو بینیفٹس آفر کرتے ہیں وہ چوائس کی ہے، پرائس کی ہے، اور اس قسم کے ہیں. تو یہ مثالیں واضح کرتی ہیں کہ کور کمپیٹنسیز کیا ہیں. اسی کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ ہے اسٹریٹجک ایسیٹس. اسٹریٹجک ایسیٹس کیا ہیں؟ وٹ آر ایکچولی دا اسٹریٹجک ایسیٹس؟ دیز آر دا ایکچوئل تھنگس وچ آر اونڈ بائی دا کمپنیز. دیز آر لائک برانڈس، اٹس لائک کسٹمر ڈیٹا، اٹس لائک سم ڈسٹریبیوشن چینلس، physical things. So obviously a company who are having strategic assets, they are in a position to offer as compared to their competitors better services and products to the company. The third element of strategic resources is core processes. What are core processes? Core processes are actually the activities, the methodologies and the routines which convert input into outputs. یہ ظاہر ہے اہم ہوتے ہیں، اور کور پروسیسز جو ہیں وہ اسٹریٹجک ایسیٹس کو اور کور کمپیٹنسیز کی کمبینیشن سے کسٹمر کے لیے ویلیو پروپوزیشن جنریٹ کرتے ہیں. اس کی مثال اس طرح بھی دی جا سکتی ہے کہ بہت سی کمپنیز اپنے پروسیسز کو آن اے ریئل ٹائم بیسس امپروو کرتی رہتی ہیں. وہ پروسیسز جو ان کے ہوتے ہیں، جو کور پروسیسز ہوتے ہیں، جو انپٹس کنورٹ کرتے ہیں آؤٹ پٹ میں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں جو ہیں وہ لاتے رہتے ہیں اور اپنے کمپیٹیٹر سے آگے رہتے ہیں. تو یہ اس کی اہمیت ہے کور پروسیسز کی. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے ایلیمنٹ پہ جو بزنس ماڈل کا ہے، جو کہ کسٹمر انٹرفیس ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کسٹمر از دا ایلیمنٹ فار اینی کمپنی ویدر اٹس اے سروس کمپنی اور مینوفیکچرنگ وچ از کی. مینی ادر تھنگز یو ول سی از within the company, but customer interface reflects or actually indicate how the company is interfacing with the customer. اس کا پہلا ایلیمنٹ ہے fulfillment and support. ایک کمپنی نے اپنی کسٹمر کی سہولت کے لیے for their benefits, for their convenience, how they are reaching the customers. اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جیسے بینکس ہیں، بینکس کی مختلف برانچز ہیں. The branch network is the part of the fulfillment and support structure of the bank. بعض کمپنیز ہوتی ہیں وہ کسٹمر سے ڈائریکٹ انٹریکٹ نہیں کرتی، ان کا جو ہوتا ہے وہ کسی ایجنٹس کے تھرو کرتے ہیں، ان کے دوسرے ڈسٹریبیوٹنگ چینل ہوتے ہیں. اور تو یہ جو فلفلمنٹ اینڈ سپورٹ ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسٹمرز کو سروس دی جائے، چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو. اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ ایلیمنٹ ہے کسٹمر انٹرفیس کا وہ ہے انفارمیشن اینڈ انسائٹ. یہ اگین بہت اہمیت کا حامل ہے. جو ہمارے کسٹمرز ہیں وہ ہمیں جو انفارمیشن دیتے ہیں، ہمیں ان سے جو کچھ فیڈ بیک ملتی ہے، وہ ضروری ہے کہ ہم اس انفارمیشن اور فیڈ بیک کو استعمال کریں. اس سے ہم ساتھ ساتھ کسٹمر کے لیے مزید فائدے، ان کی نیڈس کو میٹ کرنے کے لیے مزید امپرومنٹس لے کے آئیں. یہ جو کسٹمر انفارمیشن اینڈ انسائٹ ہے، یہ بہت اہم ہے. اور وہ کمپنیز جو اپنے کسٹمرز کی
سے انفارمیشن لیتی ہیں، کسٹمر کے بیہاف پہ انفارمیشن لیتی ہیں اور اس کو کنورٹ کرتی ہیں بہتر پروڈکٹس میں، بہتر سروسز میں. وہ obviously ایز کمپیئر ٹو دیئر کمپیٹیٹرز دے گیٹ این ایج ان دا لانگ رن. اس کے بعد جو تیسری چیز آ جاتی ہے اس کمپوننٹ میں وہ ہے ریلیشن شپ ڈائنامکس. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، جو ہم کمپنی، جو پروڈیوسر ہے اور جو کنزیومر ہے، ان کا آپس میں انٹریکشن کیا ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ انٹریکشن ہی الٹیمیٹلی ڈٹرمنٹ کرتا ہے کہ کسٹمر سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں، ان کی نیڈس پوری طرح فلفل ہو رہی ہیں یا نہیں. دس پرٹیکولر ایلیمنٹ آف دا کسٹمر انٹرفیس actually determine the level of satisfaction and what we normally call in the business terminology the loyalty of the customer. Whether a customer is loyal to the company, and loyalty obviously leads to more revenue generation for the company. In case again for a bank, if there is a loyal customer, there are chances that customer will be making a number of multiple purchases from the bank, various products and services. So from that point of view, the bank will be getting larger share of the wallet. So from that point of view, one can say relationship dynamics are important. And اس میں جو ایک اہم چیز ہے آپ لوگوں کو سمجھنے کی کہ اس کے دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ریلیشن شپ ڈائنامکس کے. ایک ٹرانزیکشنل ہوتا ہے اور ایک ایموشنل ہوتا ہے. اس لیے کہ جب ایک انڈیویجول کسٹمر، ایک کنزیومر پروڈیوسر کے ساتھ جب انٹریکٹ کر رہا ہے تو اس کی ایموشنل اسٹیٹ کیا ہے، کیا وہ کمپنی اس ایموشنل اسٹیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے یا نہیں. اس لیے اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا ضروری ہے. اس کے بعد اس کا جو آخری ایلیمنٹ ہے وہ پرائسنگ اسٹرکچر ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پرائس کسی بھی پروڈکٹ اور سروس کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. پرائسنگ پیراڈائم جو ہوتا ہے کسی انڈسٹری کا، وہ ظاہر ہے فرام انڈسٹری ٹو انڈسٹری ویری کرتا ہے، لیکن اس میں یہ آسپیکٹ دیکھا جاتا ہے کہ جو کمپنی اپنے پروڈکٹ یا سروس کی پرائسز چارج کر رہی ہے، کیا کسٹمر اس کو بھی اسی طرح ویلیو کرتے ہیں یا نہیں. اس میں یہ کہنا سفیشینٹ نہیں ہوگا کہ وہ پرائسز ایڈوکویٹ ہیں یا وہ پرائسز فیئر ہیں یا نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ اسٹرکچر کیا ہے پرائسنگ کا، کہ کیا جو کمپنی چارج کر رہی ہے پروڈکٹ اور سروسز کے، اس کی بیسس کیا ہے. کیا وہ چارج ڈائریکٹ ہو رہا ہے یا انڈائریکٹ ہو رہا ہے، آورلی بیسس پہ ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک کسٹمر کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کمپنی اس کے چارجز جو سے لے رہی ہے ان دی فارم آف پرائسز، اس کی نیچر کیا ہے، کیونکہ یہ اہم ہوتا ہے. اور اس کے اندر یہ چیز بھی مد نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کسٹمر کو یہ فیل نہ ہو کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے پرائسنگ اسٹرکچر بہت اہم ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے آخری ایلیمنٹ جو کہ اس کا ویلیو نیٹ ورک کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز آپ کو اور مینشن کروں کہ جو اسٹریٹجک ریسورسز ہیں اور کور اسٹریٹجی ہیں وہ کنفیگر ہونے چاہیے. ان کے آپس میں لنکیجز کیا ہیں، وہ کس طرح آپس میں کمبائنڈ کیے جا رہے ہیں، اور وہ کس طرح جو کمپنی ہے اسپیسیفک اپنے اسٹریٹجک ریسورسز کو کسٹمر کی ویلیو پروپوزیشن کے لیے کنفیگر کر رہی ہے. یہ کنفیگریشن ظاہر ہے فرام دا کمپٹیشن پوائنٹ آف ویو بہت اہم ہوتی ہے. اگر یہ کنفیگریشن میں کہیں فلا ہے، اف دیر از اے لوپ ہول، دین obviously the company will not be in a position to put forward the value proposition as promised by them. Then obviously the competitors will get an opportunity to take advantage of that flaw in the configuration. Now at the same time, as you have to see the linkage between the core strategy and the customer interface, which are the customer benefits. As you will see, these are the things which, if the core strategy is not aligned with the customer interface, the customer will not get the needs fulfilled. So the customer benefit should be developed in such a way that there is a complete alignment between the strategy and the customer interface. There is no gap in that. After that, we come to the fourth element of the business model, which is value network. In value network, there are three sub-elements: supplier, partners and coalitions. اس کو ہم briefly describe کریں گے.
سپلائرز کون ہوتے ہیں؟ سپلائرز نارملی ریسائڈ ایٹ دی اپ اینڈ آف دا ویلیو چین. اے کمپنی whose important components in the final products are provided by some other companies, they constitute as suppliers. Here we have to keep in mind, if a company is having good relationship with their suppliers, which is effective relationship, then they will be in a position to produce the services and products better, because the suppliers are in harmony with their operations. The next is the partners. Partners is obviously have a different, and in a way they have more horizontal relationship with the company as compared to the suppliers who have a vertical relationship. اب سپلائرز پارٹنرز کون ہوتے ہیں؟ اس کی مثال ایسی دی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک مشہور کمپنی ہے، اس کی جو کچھ کمپوننٹ ہیں جو کمپنی بنا رہی ہیں باہر کی دوسری کمپنیوں سے آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، وہ ان کے سپلائرز ہیں. لیکن اس کا جو ان بلٹ سافٹ ویئر ہے وہ ایک کمپنی ہے جو کہ آبویسلی وہ اس کے پارٹنر کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. اسی طرح ایک جیسے مشہور کمپنی ہے، انہوں نے جو ایئر لائن کمپنی ہے، انہوں نے ایک جیٹ انجن بنانے والی کمپنی کے ساتھ جو کولابریشن کی وہ پارٹنرشپ تھی. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے کولیشن. اب کولیشن کیا ہوتی ہے؟ کولیشن میں یہ ہوتا ہے کہ دیر آر سرٹن ایریاز آف بزنس where there are huge technical and other hurdles which are not in the purview of one company. So in that case, a number of companies join together, or you can call it a joint venture as well, into a coalition in order to produce services and products to offer to the customer. اس کی بھی مثال ایک یہ ہے کہ مشہور ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے ایک ایئر لائن کا، اس میں 4 ملک انوالو ہیں، انہوں نے مل کے یہ کنسورشیم بنایا ہے. دس از کالڈ اے کولیشن. اب آپ دیکھیں گے کہ جو ویلیو نیٹ ورک ہے اور جو اسٹریٹجک ریسورسز ہے، یہ بھی جو کہ ان کا جو بریج کمپوننٹ ہے وہ کمپنی باؤنڈریز ہیں. کمپنی باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں؟ کمپنی باؤنڈریز میں a company decides کہ whether certain services they are going to do themselves or there are certain things which are they are going to outsource. You can say in one aspect this is something which they decide what to do and what not to do. This is an important strategic decision in the sense کہ ہر کمپنی ہر چیز خود نہیں کر سکتی، ان کے پاس اس کے ریسورسز، کمپیٹنسیز اور وہ نہیں ہوتے، اس لیے اس چیز کو ان کمپنیز کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے جن کے پاس یہ اویلیبل ہیں. تو یہ جو میچ ہوتا ہے، یہ جو میرج ہوتی ہے، یہ ہیلپ کرتی ہے اس کمپنی کو اپنے پروڈکٹس اور سروسز کو آگے بڑھانے میں، اور اس میں ظاہر ہے دونوں سائڈس کا فائدہ ہوتا ہے. اب ہم جب اس سے آگے بڑھتے ہیں بزنس ماڈل میں، تو آپ باٹم پہ دیکھیں گے کہ دیر آر 4 ایلیمنٹس: ایفیشینٹ، یونیک، فٹ اینڈ پروفٹ بوسٹرس. ٹھیک ہے، یہ کیا ہیں؟ ایفیشینٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایفیشینٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیا جو بزنس ماڈل سے کسٹمر کو سروسز اور پروڈکٹس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، اس کی جو کاسٹ ہے، کیا اس کے اوپر مارجن مل رہا ہے یا نہیں. اگر وہ مارجن نہیں مل رہا تو ظاہر ہے وہ بزنس ماڈل ایفیشینٹ نہیں ہے. اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس میں یونیکنیس ہے یا نہیں. یونیکنیس obviously not in its own sake, but if it is different from other companies, it will give an advantage to the company as compared to competitors. اور اس میں ظاہر ہے اس کو یہ ہوگا کہ کسٹمرز اس کی اس چیز کو، یونیکنیس جو ان کے پروڈکٹس میں ہے، سروسز میں ہے، اس کی ویلیو پروپوزیشن انہانس ہو جاتی ہے. اس کے بعد بات فٹ کی ہو رہی ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا، فٹ کا کانسیپٹ وہی ہے کہ ویریس ایلیمنٹس آف دی بزنس ماڈل should be in aligned together, they should not be on cross purposes. اس لیے کہ ویسٹیج آف ریسورسز اسی لیے ہوتی ہیں کہ مختلف کمپوننٹس جو ہیں اگر وہ الائنڈ نہیں ہیں، ان کے آپس میں فرکشن ہے اور کراس پرپزز پہ ہیں، تو کمپنی جو ہے وہ اپنا فوکس لوز کر دیتی ہے، وہ اپنی ایڈوانٹیج لوز کر دیتی ہے. اس کے بعد جو ایلیمنٹ ہے وہ پروفٹ بوسٹرز کا ہے. بیفور وی گو ٹو دا پروفٹ بوسٹرز، let me share with you and try to understand what is the importance of the business model itself. 2008 میں ایک مشہور کمپنی ہے گلوبل، انہوں نے ایک سروے کیا تھا
بڑی بڑی کمپنیوں کے سی اوز کا. وہ جاننا چاہتے تھے، وہ ظاہر ہے یہ کمپنیز جو تھیں امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، اور مختلف ہر انڈسٹری کی، سروس انڈسٹری بھی تھی، مینوفیکچرنگ بھی تھی، کہ وہ بزنس ماڈل کے حوالے سے، انوویشن کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں. ظاہر ہے ان کو جو سوالات کیے گئے تھے، دا کویسچن ور آسکڈ ٹو دیم دیٹ in the context of innovation, and there were 3 areas where the CEOs were asked to respond to the questioners. The 3 areas were product and services, operations, and business models. The slide in front of you will tell us what are the most common business model innovation. جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے سلائڈ پہ کہ organizational structure is one of the area where most of the almost more than 60% CEOs said کہ structural changes جو ہیں وہ بزنس ماڈل کے کانٹیکس میں آتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو 50% سے زیادہ تھا وہ میجر اسٹریٹجک پارٹنرشپس تھی، اور اس کے بعد شیئرڈ سروسز تھیں، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے آخر میں تھرڈ پارٹی یوٹیلائزیشن تھی. تو یہ ایریاز ان سی اوز نے ہائی لائٹ کیے کہ ان کے نزدیک بزنس ماڈل میں یہ چیزیں ہونی چاہیے اور یہ انوویٹ ہونی چاہیے، تاکہ کمپنی کی حیثیت سے جو اہمیت ہے بزنس ماڈل کی وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی چینجز کے حوالے سے، سسٹمز تھنکنگ کے حوالے سے، کہ یہ چیزیں کیسے اہم ہیں. اس کے بعد سی او سے سوال کیا گیا کہ اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں اف یو کنسیڈر دا بزنس ماڈل آر امپورٹنٹ، دین وٹ آر دا ایڈوانٹیجز اور بینیفٹس which you are going to derive by having business model innovated. This slide will show you that there are a number of elements which the CEOs cited as the benefits accruing due to innovation in the business model. Here it is necessary to emphasize why we are talking about the innovation, because throughout the business model discussion, the point was, it was not to be discussed as a static thing. We have to keep on asking questions. We have to have inquiring mind that what it takes to improve upon the services. Innovation should be the norm. یعنی انوویشن جو ہے ہر چیز کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ آپ ساتھ ساتھ کمپیٹیٹرز کی تھریٹ کو میٹ کر سکیں، اپنے کسٹمرز کو، ان کے نیڈس کو میٹ کر سکیں، اور ان کو بہتر سروسز پرووائڈ کر سکیں. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بینیفٹس سی اوز نے سائٹ کیے، جو انہوں نے مینشن کیے، وہ مین جو ہے وہ کاسٹ ریڈکشن ہے، جو کہ اراؤنڈ 60% لوگوں نے کہا کہ بزنس ماڈل انوویشن سے ان کو کاسٹ ریڈکشن کا بینیفٹ ملتا ہے. اس کے بعد اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی ہے. اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ جو ایک کمپنی کی اسٹریٹجی ہے وہ فلیکسیبل ہونی چاہیے، تاکہ مارکیٹ کے اندر اگر چینجز آ رہے ہیں تو وہ جسے کہنا چاہیے آؤٹ آف سنک نہ ہوں. یہ اہم چیز ہے. اس کے بعد فوکس اینڈ اسپیشلائزیشن ہے، اور آپ جو ہے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں نئی اپرچونیٹیز کو. اس کے بعد شیئر اور ریڈیوس رسک ہے. جو آخری آئٹم ہے جو کہ بہت زیادہ سی اوز نے مینشن نہیں کیا، وچ از موونگ فرام فکس ٹو ویریبل کاسٹ. یہ بہت اہم ہے، اور وقت کے ساتھ اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہر بزنسز اس چیلنج سے دوچار ہیں کہ وہ اپنی کاسٹ کو کس طرح کنورٹ کریں ویریبل کاسٹ میں. اس لیے کہ ونس دا ویریبل فکس کاسٹ آر کنورٹیڈ انٹو ویریبل کاسٹ، یو کین گیٹ دی ایڈوانٹیج آف اے لوور بریک ایون. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو بینیفٹس تھے جو سی اوز نے بتائے. اب نیکسٹ جو آپ کا سلائیڈ ہے وہ یہ بتائے گا آپ کو کہ اس کا ایکچولی اس اسٹڈی نے یہ جو نتیجہ نکالا کہ بزنس ماڈل انوویشن کا جو آپریٹنگ مارجن گروتھ پر کیا تھا. 5 سال کے اسٹیٹس انہوں نے جمع کیے، اور یہ جو فگرز آپ کے سامنے آئیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 5% سے زیادہ آپریٹنگ مارجن میں گروتھ ہوئی تھی بزنس ماڈل انوویٹرز میں. اب ظاہر ہے اس اسٹیٹ سے، اس فگر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بزنس ماڈل ہے اس کی ایز کمپیئر ٹو انوویشن ان آپریشن اور پروڈکٹ سروسز زیادہ اہمیت ہے. اور ظاہر ہے آنے والے وقتوں میں کمپنیز کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دیں.
اب ہم نے جو بزنس ماڈل کے اگلے سٹیج پر جانا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پروفٹ بوسٹرز جو کہ آپ کو میں نے بزنس ماڈل کے سلائیڈ میں شو کیے تھے اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. ظاہر ہے پروفٹ بوسٹرز کی جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اینی بزنس who are in fact making an innovation in business model, but that business model is not producing more than adequate returns to the company, then there is a need for the company to get hold of certain profit boosters. Now, these profit boosters are in front of you. They are 4 profit boosters which are increasing returns, competitors lockout, strategic economies, and strategic flexibility. Within each component of the profit boosters, there are 3 sub-elements. And obviously, these 3 sub-elements, if we take it together, there are 12 items of the profit boosters which a company can exploit to the extent that they can get above average profits. But the important point to note here is it is not possible for any company to exploit all the 12. It is not normally possible for any company to get hold of all the 12 profit booster components. اس حوالے سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کمپنی اس چیز کا فیصلہ کرے کہ وہ ان پروفٹ بوسٹرز میں سے کس کو استعمال کرے گی، کیونکہ یہ ڈیسیژن امپورٹنٹ ہوگا. اور اسی حساب سے جو بزنس ماڈل کی کوآرڈینیشن کی ہم بات کر رہے تھے، ہم اس کو آپس میں انٹیگریٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، وہ اہم ہو جائے گی. اس لیے جب ہم اب آگے بڑھیں گے اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سب کمپوننٹس پروفٹ بوسٹرز کے کیا ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے جاننے سے، اس کو سمجھنے سے کس حد تک ایک کمپنی جو ہے وہ اپنی ویلیو پروپوزیشن کو اور ان اٹ سیلف کہ کمپنی از ایز اے بزنس اینٹی آر دیئر پرفارمنس از ان اکارڈنس ود دیٹ. سو جب ہم اس کو مزید اس کی تفصیل میں جائیں گے تو ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا. اور اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس پروفٹ بوسٹرز کے آئٹمس کو، جو سب آئٹمز ہیں، اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور ہماری یہ کوشش یہ ہوگی کہ جب ہم بزنس ماڈل کے کانسیپٹ کو کنکلوڈ کریں تو آپ کے ذہنوں میں یہ چیز آ سکے کہ ہاں بھائی اس کی کیا سگنیفیکنس تھی، اور اس کو ہم اپنے الٹیمیٹلی کنزیومر بینکنگ کے کورس کے ساتھ کس طرح لنک کر سکتے ہیں، اس کے اندر کیا اہمیت ہے اور اس کے اندر کیا ریلیونس ہے. اس لیے اس کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے.